अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रूहानियत और साइंस में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान ताबिदा अनवर। उम्मीद करते हैं आप सब खैर आफियत से होंगे और हम अपने चैप्टर नंबर 6 के साथ प्रोग्राम में हाजिर हैं। हमारे मेहमान शख्सियत अब्दुल वहीद निज़ामी अल अज़ीमी हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। और आज का जो हम टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे वो है सफ़ा मरवा और मलीन अख्सरीन। इसके बारे में हम सर से दमाज़ करेंगे कि वो इसकी रूहानी और साइंसी जो रोशनी है इसमें इसको बयान करें। बहुत शुक्रिया तविंदा। जब हम पहाड़ों के ऊपर गौर व फिक्र करते हैं तो आप देखें कि मैंने अर्ज़ किया था कि दुनिया के अंदर जो पहला पत्थर जो है वजूद में आया था वो हिजर अस्वद है, और उसके साथ जो है ज़मीन जो है वो पत्थरों की शक्ल में जो है फैलती चली गई, और ज़मीन के बाद जो है वहाँ पे हम कहते दरख्त, पत्थरों के बाद दरख्त ज़ाहिर हुए, दरख्तों के साथ जो है बाकी मखलूक़ात जो है और बाकी सिस्टम जो अल्लाह ताला का सामने आया। तो आप देखें कि पहाड़ों के साथ जो है किसी न किसी पैगंबर का हमेशा तज़किरा रहा है। सफ़ा मरवा बेसिकली पहाड़ हैं, और इन पहाड़ों को अल्लाह ताला ने अपना शायर जो है करार दिया। इन्न सफ़ा वल मरवा था मिन शायरिल्लाह। ये सफ़ा और मरवा जो है अल्लाह ताला की तरफ से जो है उसकी निशानी है और अल्लाह ताला का शायर है। अब देखें कि जब हम हाजी जो है रमल और तवाफ़ के बाद जो है वो आब ज़मज़म पीता है, और आब ज़मज़म के बाद जो है फिर 2 नफल पढ़ता है, 2 नफल के बाद जो है फिर वो सफ़ा मरवा जो शुरू कर देता है। तो सफ़ा और मरवा जो बेसिकली 2 पहाड़ हैं। आप देखें कि जितने भी पैगंबर कुरान मजीद में बयान किए उनके साथ आपको किसी न किसी पहाड़ का तज़किरा ज़रूर मिलेगा। जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है गारे हिरा या जबल नूर कहते हैं, और इसी तरह जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कोहे तूर का तज़किरा मिल रहा है। हज़रत दानिया अलैहिस्सलाम की ऊँटनी जो है वो पहाड़ से ज़ाहिर हुई, या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो मुर्दा ज़िंदे करने का मुशाहिदा किया, परिंदे जिससे ज़िंदा वो भी पहाड़ों के ऊपर था। इसी तरह जो है हम जो है उसको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जहाँ पे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा किया वो भी जो है पहाड़ के ऊपर ही था। इस तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जो है वो कोहे जूदी के ऊपर जो है वो ठहरी, और उनका जो है हज़रत आदम और हव्वा का जो है जो मलाप हुआ हम उसको जबल रहमत कहते हैं। आप जितना ज़्यादा कुरान मजीद के अंदर गौर व फिक्र करेंगे और बाकी अंबिया कराम की ज़िंदगी जो है उसका ज़िक्र सुनेंगे तो आपको उसके पसे पड़ता कोई ना कोई पहाड़ जो है वो लाजमन जो है मिलेगा। अब चूँकि पहाड़ों के अंदर एनर्जी या ताकत है, और पहाड़ों के अंदर हर वक्त एनर्जी काम करती रहती है, और पहाड़ के मतलब तो अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि उसके अंदर एनर्जी को रिसीव करने की ताकत है। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल रअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। भाई ये जो है अगर हम कुरान जो है पहाड़ के ऊपर नाज़िल करते हैं तो कुरान के अंदर जो एनर्जी है पहाड़ को रेज़ा रेज़ा कर देती है। मतलब ये है कि आपको पहाड़ों का तज़किरा जो है कुरान मजीद के अंदर भी मिलेगा और अंबिया कराम के तज़किरों के अंदर भी मौजूद होगा। तो आप देखें कि हज़रत हाजरा जो है, हाजरा कहते हैं जिसने अल्लाह की राह के अंदर हिजरत की हो, वो ख़तून जिसने अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ा, हम रूहानियत के अंदर तसव्वुफ़ के अंदर उसको हाजरा कहते हैं। तो हज़रत हाजरा जो है वो तख्लीकी फार्मूलों की इंतहाई हामिल रूहानी खातून थी। देखिए मादी तौर पर अगर हम देखें भी एक ख़तून जो है वो अजाड़ बियाबान इलाके के अंदर आ गई और वो जो है उसके साथ एक बच्चा था, तो हम उसको आम ख़तून तसव्वुर नहीं कर सकते। वो अल्लाह ताला के अलूम की इंतहाई बरगुज़ीदा और हाई लेवल की जो है वो हस्ती थी। अब वो देखें कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को जो है उस वादी के अंदर छोड़ जाते हैं, तो वो जो है अपना पानी की तलब होती है। तो जो चूँकि बेसिकली सफ़ा और मरवा जो 2 पहाड़ हैं, वहाँ पे हज़रत हाजरा ने 7 चक्कर लगाए। तो सफ़ा की तरतीब देखें कि सफ़ा का मतलब ये है कि जब हम स्टार्ट लेते हैं सही के लिए तो जो सफ़ा जो है वो 0 से स्टार्ट लेते हैं, आपको 0 पॉइंट कहते हैं। तो जब आप मरवा की तरफ जाते हैं तो मरवा में जाके आपका 1 चक्कर हो गया। आप उसके बाद जो है वापस जो है मरवा से सफ़ा की तरफ आते हैं तो ये है सफ़ा के मुकाम पे ये दूसरा चक्कर हो गया। अच्छा, सफ़ा से आप जो है अपना मरवा की तरफ जाते तो 3 चक्कर हो गए। इस तरह मरवा से जो है वापस सफ़ा की तरफ आते 4 हो गए, और सफ़ा से वापस मरवा की तरफ जाते 5 हो गए, और उसके बाद जो है मरवा से वापस सफ़ा की तरफ आते 6 हो गए। इस तरह जो है आपका जो 7वां सही जो है वो मरवा के अंदर मुकाम पे जाके वो ख़त्म हो जाती है। आप थोड़ा सा गौर व फिक्र करें कि जो सफ़ा के मुकाम पे जो है जो हमारे हिस्से बनते हैं वो 2, 4, 6 हैं, और जो मरवा जो है वहाँ पे जो है 1, 3, 5, 7 जो है, यानी कि वो डिजिट जो है जो 2 पे तकसीम हो जाते हैं।
ہم ان کو طاق اعداد کہتے ہیں، اور جو دو پہ تقسیم نہیں ہوتے، جو دو پہ تقسیم ہو جاتے ہیں ہم ان کو جفت اعداد کہتے ہیں، اور جو دو پہ تقسیم نہیں ہوتے ہم ان کو طاق اعداد کہتے ہیں۔ تو جفت اور طاق کا مطلب یہ ہے کہ نیگیٹو اور پازیٹیو، یعنی کہ دو طاقتیں جو ہیں، اور دو طاقتیں جہاں پہ کسی جگہ پہ بھی آپس میں ملتی ہیں وہاں پہ جو ہے آواز، حرارت یا روشنی لازم پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ کوئی نہ کوئی چیز وجود میں ضرور آتی ہے۔ اب دیکھیں صفا اور مروہ کے درمیان جو ہے جس جگہ پہ پہاڑوں کی انرجی ملتی ہے وہاں پہ حضرت حاجرہ جو ہے بہت تیز دوڑی ہیں۔ تیز دوڑنے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے وہاں اس مقام پہ بہت زیادہ اپنی انرجی استعمال کی۔ اس مقام کو جو ہے ملین اخضرین کہتے ہیں، یعنی کہ سبز ستون جو ہے وہ نشانی رکھی ہے۔ بھی یہ غور و فکر کریں کہ ملین اخضرین اور حجر اسود اور آب زمزم ایک ہی سیدھ کے اندر ہے۔ تو حضرت حاجرہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے علوم کی حامل خاتون تھی، تو انہوں نے پہاڑوں کے اندر جو انرجی جو ہے اس کو بھرپور طریقے سے استعمال کیا، تخلیقی فارمولوں کی حامل تھی۔ تو جب انہوں نے پہاڑوں کے گرجا انرجی کو جو ہے اپنا اکٹھا کیا اور انرجی کے دو رخ جو ہے نیگیٹو پازیٹیو کو امپلیمنٹ کیا، اور جہاں پہ ملین اخضرین وہاں پہ تیز دوڑنے کا حکم یہ ہے، ہمیں ہر حاجی کو جو ہے وہاں پہ تیز دوڑنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ انسان جو ہے جو پہاڑوں کے اندر انرجی ہے اس کو اپنے اندر زیادہ سے زیادہ جذب کر سکے۔ تو اس کو جذب کرنے کے نتیجے میں جو ہے جب حضرت حاجرہ نے اس فارمولے کو جو ہے نیگیٹو پازیٹیو طاقتوں کو استعمال کیا تو وہاں پہ آب زمزم ظاہر ہو گیا۔ اور آب زمزم جو ہے آپ اس کے اوپر غور و فکر کریں کہ اس کا تلجہ باقاعدہ نیچے ہمارے بحر الکحل خانہ کعبہ کے نیچے آب زمزم کے نیچے ایک سمندر ہے، اور جب زمین کلاک وائز گھوم رہی ہے تو پانی جو ہے باقاعدہ اوپر خانہ کعبہ کے مقام پہ یا آب زمزم کے مقام سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اور حضرت حاجرہ نے جب اس کا حکم دیا کہ زمزم ٹھہر جا، پانی کو ٹھہر دیا، تو آپ دیکھیں کہ پانی وہاں سے نہ صرف نکلا اور حضرت حاجرہ کے حکم کی تکمیل کی اور وہاں پہ ٹھہر بھی کیا، اور آج تک ٹھہرا ہوا ہے۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جو آب زمزم جو ہے جس مقام پہ ٹھہرا ہوا ہے اس سے کبھی اوپر نہیں گیا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حاجرہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی علوم کی فرستادہ ایسی ہستی تھی جو تخلیقی فارمولوں سے واقف تھی۔ جب پانی وجود میں آ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حاجرہ نے اللہ تعالیٰ کی کائنات کے اندر جو نور کام کر رہا ہے وہ روشنیاں جو ہے جو پہاڑوں کو تخلیق کر رہی ہیں ان روشنیوں کو جو باقاعدہ جو ہے امپلیمنٹ کیا۔ امپلیمنٹ کرنے میں جو ہے اس میں جو ہے آب زمزم ظاہر ہو گیا۔ آپ دیکھیں کہ آب زمزم جو ہے ملین اخضرین اور آب زمزم چونکہ ایک ہی سیدھ کے اندر ہے، تو اس جگہ پہ جہاں پہ پہاڑوں کی روشنی آپس میں ملتی ہیں اور جہاں پہ سپارکنگ ہوتی ہے، جہاں پہ روشنیاں نیگیٹو پازیٹیو ملتی ہے، لازماً کسی چیز کا جو ہے ظہور ہوتا ہے۔ تو حضرت حاجرہ کے تخلیقی فارمولوں سے جو ہے آب زمزم ظاہر ہوا۔ روحانی تشریح یہ بتاتی ہے کہ حضرت حاجرہ نے جو ہے پہاڑوں کے اندر جو ہے جو اللہ تعالیٰ کی انرجی کام کرتی تھی اس کو جو ہے تخلیقی فارمولہ کے تحت جو ہے پانی کے اندر منتقل کر دیا، جیسے آب زمزم ظاہر ہو گیا۔ بہت شکریہ۔ ابھی چلتے ہیں ایک مختصر سے بریک کی طرف، لوٹ کر آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی عبدالوحید صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ صفا مروہ کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے بیان کیا، ملین اخضرین کو بیان کیا، اب بال کٹوانے کے حوالے سے کیا حکم ہے، اس کی اہمیت پہ ضرور روشنی ڈالیے گا۔ بہت شکریہ رابندہ۔ دیکھیں انسان کی جو ہم جسم کی ساخت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے اس کے باڈی جسم کے اوپر جو ہے باقاعدہ بال نظر آتے ہیں۔ مرد عورت کے جسم کے اندر بالوں کا تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ مرد کے چہرے کے اوپر جو بال ہوتے ہیں اور عورت کے چہرے پہ نہیں۔ باقی بال کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بال جو ہے وہ انرجی کو ریسیو کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ بال جو ہے آپ اس کو غور سے دیکھیں اگر روشنی کے اندر تو آپ کو وہاں پہ رنگ نظر آتے ہیں، اور وہ رنگ جو ہے ہمارے ذہن کے اندر جو ہے باقاعدہ جذب ہوتے ہیں۔ بیسک ہماری جو اطلاعات کائنات کے اندر آتی ہیں ان اطلاعات کا عکس جو ہے سب سے پہلے بالوں کے اوپر پڑتا ہے، اور پھر بال جو ہے جو ان اطلاعات کو ہمارے جسم کے اندر داخل کر دیتے ہیں۔ تو ہم اگر کنگھی کرتے ہیں اور پلاسٹک کی کنگھی دیکھے کریں تو آپ اس کے اندر برقی چارج باقاعدہ جو ہے محسوس کریں گے۔ تو بالوں کا تعلق جو ہے بیسیکلی چونکہ انرجی کے ساتھ ہے، تو ہم نے صفا مروہ جو ہے کیا۔ حاجی جو ہے جب صفا مروہ کرتا ہے تو چونکہ پہاڑوں کے اندر جو روشنیاں جو ہیں، اور میں نے کہا تھا کہ خانہ کعبہ کے اندر جو ہے حجر اسود ملین اخضرین اور حجر اسود جو ہے وہ ایک ہی سیدھ میں ہے، تو اس مقام پہ جو ہے صحیح کرتے ہوئے صفا مروہ کرتے ہوئے روشنی کا حجم بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور چونکہ بال جو ہے وہ انرجی کو ریسیو کر رہے ہیں
تو جب ہم صحیح مکمل کرتے ہیں اور آب زمزم پی لیتے ہیں، آب زمزم پینے سے یہ ہے کہ جو ہم نے روشنیاں جذب کی ہیں، جو روشنیاں ہم نے حاصل کی وہ جذب ہو جائے. جیسے ہم نے رمل اور طواف کیا تھا اور اس کے بعد جو ہے آب زمزم پیا، تو آب زمزم پینے سے جو ہے وہ روشنی جو ہے ہمارے اندر اور زیادہ جذب ہو جاتی ہے. اسی طرح جو ہے 2 نفل کے بعد جو ہے جب ہم صفا مروہ کرتے ہیں، صفا مروہ کے بعد جو ہے پھر ہم جب آب زمزم پیتے ہیں تو وہ روشنی ہمارے اندر اور ذرا جو صفا مروہ کی روشنی ہے وہ بھی ہمارے اندر جذب ہونا شروع ہو جاتی ہے. یعنی کہ 7 چکر جو ہے رمل اور طواف جو ملا کے جو ہے اور 7 چکر جو ہے یہ صحیح کے جو ہے صفا مروہ کے جو ہے آپ کے اندر جو ہے ایک ایسے ہی آپ کے ذہن کو لامحدود کر دیتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. چونکہ بال جو انرجی کو ریسیو کرتے ہیں تو مرد کو جو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے بال جو ہے سارے اتار دیں. جب بال اتر جاتے ہیں تو انسان کے دماغ کے اندر جو روشنیاں داخل ہو چکی ہیں وہ باقاعدہ اس کے گوشت کا، اس کے جسم کا حصہ بننا شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے جو ہے بال کٹوانے کا جو ہے روحانی طور پہ حکم دیا گیا کہ بھئی جب بال کٹوائیں تو وہ انرجی جو ہے آپ کی جسم کا، آپ کی باڈی کا حصہ بنا رہے. تو آپ اب غور کریں کہ دیکھیں بھئی جو ہے جب مرد بال کٹوا دیتا ہے تو جو ہے اس کے اندر جو ہے جسمانی نظام کے تحت جو ہے ایسی تبدیلی آتی ہیں کہ وہ اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی تخلیقی فارمولوں کو بغیر محسوس کرتا ہے. تو بال کٹوانے کی حکمت یہ ہے کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی روشنی اور اللہ تعالیٰ کے تخلیقی فارمولوں سے واقفیت حاصل کر لے. لیکن اس میں خواتین اور مردوں کے اس پروسیس میں کافی فرق ہے. خواتین کے بال نہیں کٹوائے جاتے اور مردوں کے سارے بال اتار دیے جاتے ہیں سر کے. ہاں یہ بہت اچھا سوال ہے. اب دیکھیں اب مرد اور عورت کی تخلیق کو جو ہے آپ ذرا غور سے سمجھیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کی تخلیق کا ایک نظام مقرر کیا ہوا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ جو مرد کے چہرے کے جو بال ہے اصل میں وہ مرد کا خون ہے. وہ خون جو ہے جو اس کی چہرے سے ظاہر ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے عورت کا جو نظام بنایا اس میں اس کے خون جو ہے جسم سے خارج ہو جاتا ہے. اگر وہ باڈی سے خارج نہ ہو تو وہ عورت کے اندر جو ہے اس کے چہرے کے اوپر باقاعدہ بال آ جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ چونکہ بالوں کا تعلق جو ہے روشنیوں کے ساتھ ہے اور عورت کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی تخلیقی نظام رکھا ہوا ہے. اس تخلیقی نظام کے اندر جو روشنیاں جو ہیں وہ آلریڈی اس کے اندر موجود ہیں اور اس کے باقاعدہ خون کے اندر وہ گردش کر رہی ہیں. تو جب مرد جو ہے اپنا جب بال کٹوا دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے خون کے اندر جو ہے ان روشنیوں کا جذب ہونا ضروری ہے چونکہ وہ بالوں کے ذریعے ظاہر ہو رہی ہیں. اب جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نظام کے تحت جو ہے جو عورت کے اندر خون کام کر رہا ہے، خون گردش کر رہا ہے، اس کے اندر تخلیقی فارمولے آلریڈی موجود ہیں. تو اس کے بالوں کے اندر جو ہے جو روشنیاں داخل ہو رہی ہیں وہ اس کے خون کے اندر باقاعدہ تخلیقی فارمولوں کے تحت جو ہے پہلے سے موجود ہے. تو اس لیے عورت کے معمولی سے بال جو ہے اس لیے کاٹے جاتے ہیں کہ اس کا ذہن جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ رہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ رہے. چونکہ وہ تخلیقی عورت جو ہے اللہ تعالیٰ کے نظام کے اندر تخلیق کا رول ادا کر رہی ہے. تو تخلیقی صلاحیت اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات جو آلریڈی موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ کی صفات چونکہ اس کے اندر پہلے ہی کام کر رہی ہیں تو اس لیے اس کو بال کٹوانے کا حکم نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ ذہن جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ رہے، اس کے تھوڑے سے بال کاٹ دیے جاتے ہیں. جبکہ مرد کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کو باقاعدہ جذب کرنے کے لیے جو ہے اس کے سر کے سارے بال اتارے جاتے ہیں. ویسا مجھے یہ بتائیے گا کہ فرسٹ ٹائم جب کوئی حج اور عمرہ کی سعادت کرتا ہے تو تب تو بال منڈوا لیے جاتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی سیکنڈ ٹائم یا تھرڈ ٹائم جاتا ہے تو پھر بال نہیں منڈواتا. تو اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے؟ ہاں وہ ہمارے علماء کرام نے تو اس کے متعلق بہت کچھ کہا ہوا سب کچھ، لیکن روحانی طرزوں میں یہ ہے کہ آپ جو ہے ہر دفعہ جب بال کٹواتے ہیں عمرہ کے بعد جو ہے تو آپ کے اوپر اسی مناسبت سے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ روشنیاں داخل ہوتی ہیں تو اس کو چونکہ منڈانے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اگر جو ہے سر کے سارے بال ہر عمرے کے بعد اتروا لیے جائیں، ویسے دن میں 2 آواز کا ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے 2 مرتبہ عمرہ کر لیا، 3 دفعہ عمرہ کر لیا، تو پورے بال کے اوپر جو ہے سیفٹی چلا دی جائے اور بال بے شک اترے بھی ہوں تو بال جتنے میکسیمم اتر سکتے ہیں اس کو جو ہے آپ اتارنے کے بعد جو ہے آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر ویسے ہی ذرا روشنیاں اور اس کی آپ کی فیلنگ جو ہے وہ زیادہ بڑھ جائے گی. تو میرے حساب سے جو ہے روحانی نقطہ نظر سے جو ہے کہ ہر عمرے کے بعد جو ہے آپ جو ہے بال لازماً کٹائیں اور اس کا جو ہے آپ کو انشاءاللہ بہت سارا فائدہ ہوگا. مطلب جب آپ چلے گئے اتنی ساری چیزوں سے مستفید ہو رہے ہیں تو خوب بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے ایک اس عمل سے. ہاں تو بال کٹانے میں کوئی حرج نہیں ہے. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کا. السلام اور جی ناظرین، امید کرتے ہیں کہ یہ بھی پروگرام آپ کے لیے بہت فروٹفل رہا ہوگا اور انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اس سے بھی زیادہ اچھی انفارمیشن اور ہیلتھی انفارمیشن آپ کے لیے لے کر آئیں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.